अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, कल कहाँ पहुँचे थे हम? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अत्तहियात हो गया। इसके बाद क्या है? तशहुद। हम कहते हैं ना कि अत्तहियात और फिर कहते हैं तशहुद। तशहुद असल ये है, ठीक है। अत्तहियात जो था वो कल गुजर गया। तहियात उनकी क्या माने हैं? तारीफ ना, तो तारीफें सब गुजर गई। और तशहुद कहते हैं गवाही देना, ठीक है। तशहुद कहते हैं गवाही देने को, तो गवाही आज दे रहे हैं हम, ठीक है। तो अशहदु, अशहदु के माने क्या है? मैं गवाही देता हूं। असल में है ये शहीदा, क्या शहीदा पास्ट है, माजी का टेंस, यानी उसने गवाही दी। अशहदु मैं गवाही देता हूं, या फिर दूसरा तर्जुमा मैं गवाही दूंगा, ठीक है। इसमें दो तर्जुमे होते हैं। तो अशहदु मैं गवाही देता हूं, ठीक है। आज आसान है लेकिन आगे बहुत मजा आएगा। अशहदु के माने हैं मैं गवाही देता हूं। इतना हो गया। अन के क्या माने हैं? अन के क्या माने हैं? अन के माने हैं के, ठीक है। अन के माने क्या है? के। मैं गवाही देता हूं किस चीज की? मैं गवाही देता हूं कि ला इलाहा, ला के माने क्या है? ला के माने नहीं, इलाह के माने, इलाह के माने देखिए दो तर्जमे, दो तरीके से तर्जमा करते हैं। कोई माबूद या एक माबूद, ठीक है। यानी इलाह के माने एक माबूद है, बहुत सारे नहीं, ठीक है। वो आलिहतुन हो जाएगा, फिर बहुत सारे। इलाहुन के माने हैं कोई माबूद, ठीक है। अशहदु के माने मैं गवाही देता हूं, अन के माने हैं के, ला के माने हैं नहीं, और इलाह के माने क्या है? कोई माबूद, ठीक है। इलाह के माने हैं कोई माबूद। अब इल्ला के माने क्या है? इल्ला के माने क्या है? इल्ला के माने हैं मगर, अलावा, सिवाय। तो इल्लल्लाह, अल्लाह क्या है? अल्लाह के माने बताया है कि एक खास माबूद है जिसने पूरी कायनात को बनाया है। हम क्या करते हैं? उसकी क्या बंदगी करते हैं, ठीक है। अशहदु मैं गवाही देता हूं, अन के ला नहीं है, इलाह कोई माबूद, ठीक है। मैं गवाही देता हूं कि कोई भी माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के, ठीक है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है, ठीक है। चले इतना हो गया। अशहदु अल्ला इलाहा, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, ठीक है। अब देखिए वह अशहदु अन्ना, पीछे क्या था? अन, और यहां क्या है? अन्ना। असल में अन और अन्ना ये दोनों एक ही है, क्या? इसके दोनों माने जो होते हैं एक होते हैं, ठीक है। इसके क्या माने हैं? के। इस पर तशदीद लगती है, इसको हम मुखफ़फ़ करते हैं, यानी क्या करते हैं? तशदीद को हटा देते हैं। लेकिन दोनों के माने क्या हैं? एक है। वो अशहदु और मैं गवाही देता हूं, अन्ना के मुहम्मदन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کیا ہیں؟ عبدہو، کیا؟ عبدہو اس کے بندے ہیں، و رسولہو اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں کچھ دن پہلے آپ نے کہا تھا نا کہ کوئی ایسا بھی حرف ہے جس کے ذریعے سے کسی پر، جیسے وہاں زیر آئی تھی آخر میں، تو کوئی ایسا حرف ہے جس کے ذریعے سے اسم کے آخر میں زبر آئے؟ یہی سوال کیا تھا نا. تو دیکھیں ان محمدن، یہ جو ان اور انا ہے اور پھر انا، یہ جو حروف ہیں جب یہ کسی اسم سے پہلے آتے ہیں تو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ زبر دے دیتے ہیں. انا محمدن عبدہ و رسول، اس کے بندے ہیں اور کیا ہے؟ رسول ہیں. اچھا جی، اب صرف ہم اللہم صلی آج پڑھیں گے اور باقی انشاءاللہ آئندہ. اس کے بعد کیا ہے؟ اللہم. ٹھیک ہے. اللہم، اللہم کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ. یہاں پر ایک بات بتائی تھی میں نے آپ کو. ٹھیک ہے، یہاں پر بتایا تھا میں نے آپ کو کہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اللہ ہے. ٹھیک ہے. اب جو یہ ہا ہے نا، اس کے بعد ہم میم اور اس پر تشدید لگا دیتے ہیں. کیا بن گیا؟ اللہم. ٹھیک ہے. تو اللہم اے اللہ. ٹھیک ہے. اے اللہ. صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ. پہلے یہ بات بتا دیتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر جو کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ پڑھتے ہیں نا. اب دیکھیں صلی کیا ہے؟ صلی یہ ہے، صلی اللہ. دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا. ہاں، اگر دو حرف الگ الگ ہیں تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے، لیکن ہمارے کچھ بھائی مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ چلتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے، عربی میں چلتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. سین الگ ہے اور صاد الگ ہے. اور یہ جو صلہ ہے نا، صلہ کے معنی ہے تلوار سونتنا. کسی چیز کو سونتنا تو تلوار کے لیے آتا ہے. صلی اللہ یعنی کسی پر تلوار سونتنا. تلوار نکال پر کیا؟ کسی پر تلوار نکالنا. ٹھیک ہے. اب تلوار ہے کسی کے پاس، باہر نکالا تو کس کے لیے نکالتے ہیں؟ کیوں نکالتے ہیں؟ مارنے کے لیے. تو یہ ہم دعا مانگتے ہیں یا بد دعا دیتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ اے اللہ صلی اللہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سونت دے. مطلب کہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا مطلب نکلیں گے. ٹھیک ہے. تو صلی نہیں ہے، صلی ہے. کیا؟ یہاں صاد ہے. صلی اللہ. اب ہم بتائیں گے کہ صل کے معنی کیا ہیں. ٹھیک ہے. اصل جو ہے نا، یہ صلاتن معنی پڑھایا تھا میں نے آپ کو. صلاتن کے کیا معنی تھے؟ صلاتن کے معنی تھے تعریف. ٹھیک ہے. وہ بھی کیا؟ احسن درجے کی تعریف. ٹھیک ہے. احسن درجے کی تعریف. صلات کے معنی کیا ہے؟ احسن درجے کی تعریف. پھر صلات کے معنی دعا بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. صلات کے معنی دعا بھی ہوتے ہیں. اور پھر صلات کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ نمازوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صلات کا لفظ نمازوں کی. کتنی چیزیں ہو گئی؟ صلات کے معنی احسن درجے کی تعریف، اور صلات کے معنی پھر رحمت بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں کیا معنی ہوں گے؟ اتنا ہو گیا. جو صلات ہے احسن درجے کی تعریف. تو صلی اللہ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہاں، درود شریف کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد کا کیا ترجمہ ہے؟ کوئی بتائیں. اے اللہ، اے اللہ درود بھیج. کیا؟ اے اللہ درود بھیج.
کیا؟ صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس کو ہم درود کہتے ہیں، تو کیا ہمیں پتا ہے کہ درود کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ درود کی کثرت کرو، یہ تو چلو ٹھیک ہے، درود کہتے ہیں اس کو ہم. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ درود پڑھا کرو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہم صلی اللہ پڑھا کرو. لیکن جب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، جب اس کو پڑھتے ہیں ہم، تو اس کا کیا مطلب نکالتے ہیں؟ ہم درود ہی ترجمہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات پر کوئی دھیان ہی نہیں دیتا کہ اس کے معنی کیا ہیں. حالانکہ درود جو ہے لفظ ہم اس سے بھی واقف نہیں ہیں اور ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں. مطلب لفظ کسی کا لاؤ چوری کر کے اور اس کو سمجھو بھی نہیں. درود کسی نے اپنے زمانے میں یوز کیا ہوگا، وہ اس کا مطلب سمجھتے تھے، لیکن ہم تو درود کا مطلب ہی نہیں سمجھیں گے. اگر ہم درود کا مطلب سمجھتے ہیں تو ہم اس کا استعمال کریں. اگر ہم لفظ درود کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اصل جو عبادت ہوتی ہے، اصل جو کام ہوتا ہے وہ کہاں، مطلب عبادت جو کرتے ہیں ہم تو وہ دل سے کرتے ہیں نا، جو ضمیر کے اندر ہو، جو ہمارا دل کہے اس کو کام کہتے ہیں، اس کو عبادت کہتے ہیں. زبان ہی کرتی رہے اور دل کو پتہ ہی نہیں ہو، دماغ کو پتہ ہی نہیں ہو، احساسات حس کو پتہ ہی نہیں ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. آگ کو ہم ہاتھ لگا رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے جلنے کا. پھول پکڑتے ہیں تو احساس ہوتا ہے خوشبو کا. تو وہ ہوا کام کرنا. لیکن آگ پکڑ رہے ہیں تو جلن ہی نہیں، پھول پکڑ رہے ہیں تو خوشبو ہی نہیں، تو کوئی فائدہ ہے؟ ہاں، تو وہی ہمارا یہ مسئلہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں ترجمہ، یا اللہ درود بھیج کس پر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حالانکہ ہمیں درود کے معنی ہی نہیں پتہ. اچھا درود کا چھوڑیے، درود کا مجھے بھی نہیں پتہ ہے لیکن صلی کے مطلب بتاؤں گا میں. ٹھیک ہے، میں ایسے ہی بتا رہا ہوں. صلی کا مطلب کیا ہے؟ اوپر صلاتن کا کیا ترجمہ نکلا تھا؟ احسن درجے کی تعریف. ٹھیک ہے، تو پہلے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے. صلی کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بڑھا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اضافہ کر. ٹھیک ہے، آپ کی عظمت کو، آپ کی بزرگی کو، عظمت کو کیا کر دے؟ ظاہر کر دے. ظاہر کر دے. ظاہر کرنا کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی بچہ کیا ہوتا ہے کہ اعلیٰ نمبرات سے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے نمبرات 100 میں سے 99 لے لیے، تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اسی کو کہتے ہیں ظاہر کرنا. مطلب سب سے اونچا، کہ بڑی کامیابی کی جیت حاصل کی. تو وہی معنی ہوتے ہیں ظاہر کے. کیا؟ جب اس نے 100 میں سے 99 لیے تو وہ ظاہر ہو گئے نا، سب پر چھا گیا، عیاں ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کیا اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، آپ کی عظمت کو، آپ کی بزرگی کو اتنا بلند کر دے کہ وہ کیا ہو جائے، ان کی عظمت عیاں ہو جائے ہر چیز پر. اب دنیا میں ہر کوئی نہیں جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ان کی قدر و منزلت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے ان کا. ہر ایک تھوڑی جانتا ہے. آدھے مسلمان نہیں جانتے ہیں تو غیر کہاں جانیں گے. لیکن قیامت کے دن ایسا ہوگا میدان محشر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہوں گے تو اللہ کیا کہیں گے؟ اے محمد سر اٹھا. کیا
سر اٹھا، جو تو کہے گا میں مانوں گا. یہ ہوا نا 100 میں سے 100 لینا نمبر. تو یہ بزرگی ان کی کیا ہو جائے گی اس وقت؟ تمام پر عیاں ہو جائے گی. سب کو پتہ چل جائے گا کہ محمد کیا شخصیت تھی. کیا اب اتنے نبی، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اتنے انبیاء آئے، آدم علیہ السلام آئے، وہ بھی کہاں؟ نفسی نفسی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں گے؟ سر فہرست. تو اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کو، ان کی بڑائی کو سب پر کیا کر دے گا؟ بحری کر دے گا، سب پر اس کو حاوی کر دے گا. تو صلی اللہ کی کیا مطلب نکلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کیا کر دے؟ بلند کر دے. اچھا ایک ترجمہ کرتے ہیں جو صلات کا نکالے تھے نا ہم، وہی ذرا سمجھاتا ہوں میں. ایک ہوتا ہے تعریف کرنا، ایک ہوتا ہے تعریف کے قابل بنانا کسی کو. ٹھیک ہے، جب ہم کسی کو کچھ مدد کرتے ہیں تو کیا ہم اس کی تعریف کرتے ہیں؟ کوئی ہمیں مانگنے آئے تو ہم نے 500 روپے دیا اس کو، تو کبھی ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ تو یار 500 روپے تجھے مل گئے میری ہاتھوں؟ نہیں کرتے نا. اگر بادشاہ کوئی کسی کو کروڑوں پیسے دے دے، روپے دے دے، ڈالرز دے دے، تو کیا وہ تعریف کرے گا اس کی کہ یار تو بڑا کیا ہو گیا؟ اس کی تعریف کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ تعریف، وہ چیز ہی تعریف کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام چیزیں عطا کریں گے، حوض کوثر، کوثر کے معنی دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں، اور وہاں پر بھی وہ حوض، تو یہ تمام چیزیں جب عطا کریں گے، عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور کس کو دی جا رہی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب جب دینے والا یہ تمام چیزیں دے رہا ہے تو اس کے بعد جب دینے والا دیکھے گا اور کیا کہے گا؟ اے محمد. کیا پھر جب اس کی تعریف کی جائے گی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو کی جائے گی وہ ہوگی احسن تعریف. کیا یہ سب چیزیں دینے کے بعد جب کسی کا مقام بلند ہو تو خود دینے والا اس کی تعریف کرے تو پھر خود ہی پتہ چلتا ہے اس مقام و مرتبے کا. ٹھیک ہے، ایسے تو مطلب نہیں سمجھ میں آتا ہے نا کہ اللہ خود دے رہا ہے، یہ سب علم دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، مقام دے رہا ہے، تو پھر خود اللہ کسی کی تعریف کیوں کرے؟ کوئی اگر سوال کرے، اللہ خود دے رہا ہے تو پھر تعریف کرنے کا کیا مطلب؟ تو وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو اتنا بلند کرنا اور پھر ان کی تعریف کرنا کہ اے محمد تم کیا شخصیت ہو، تیرا مقام کتنا بلند ہے. تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ درود. اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ درود. اے اللہ تو درود بھیج علی محمد، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، کما صلیت علی ابراہیم. ٹھیک ہے، کر دیں اس کو مکمل بس. تو آگے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو یہ چیزیں یاد رہ گئی آپ کو. ہاں اس کو مٹانے کا دل نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے سردار، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود میں جگہ عنایت فرمائے. جیسے درود کا ترجمہ ہے اسی طرح وہ اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک، اس مقام تک پہنچا دے. تو وہی جیسے وہاں ترجمہ ہے عزت و سربلندی کی دعا کرنے کا، تعریف کرنے کا، وہی یہاں پر بھی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.